लकड़ियों से बना हुआ फाटक मेरे ज़रा से दबाव देने पर ही खुलता चला गया था। मखसूस आवाज़ से रात की छाए हुए वीरान सन्नाटे में इर्ताश पैदा हुआ था। मैं खामोशी से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में मलगजा उजाला फैला हुआ था, मगर चारों तरफ हू का आलम था। झींगरों के बोलने की आवाज़ माहौल को ही खौफनाक बना रही थी। एक वहशत का समा था, मगर मुझे उस वक्त कोई डर, कोई वहशत महसूस न हुई थी। ये वहशत उस वहशत के सामने कुछ नहीं थी जो मेरे अंदर भरी हुई थी। मेरे अंदर इतनी वहशत भर चुकी थी कि कभी कभी मुझे खुद से ही खौफ आता था। वक्त और हालात ने मुझे आज इस जगह पहुंचा दिया था। मैं एहतियात से संभाल कर कदम उठाती मखसूस सफ़ में चल पड़ी थी। मतलूबा मंजिल पर पहुंचते ही मैं रुक गई थी। सामने ही दोनों कब्र की तख्तियों पर कुंदा नाम देखकर मेरे सारे ज़ख्म फिर से हरे हो गए थे। मैं वहीं उन कब्रों के पैरों की तरफ बैठ गई थी और फिर फूट फूट कर रो दी। मेरा दिल कर रहा था कि उन कब्रों में रहने वाले मकीन एक मर्तबा मेरे सामने आ जाएं, ताकि मैं उन्हें चीख चीख कर अपना हाल बयान कर सकूं। मैं उन्हें बता सकूं कि मेरी कुर्बानियों के बदले में मुझे ये तन्हाई फराहम की गई है। मैं उन्हें बता सकूं कि मैं किस अज़ियत से गुज़र रही हूँ। मैं उन्हें इस दुनिया के सगे रिश्तों का खून सफ़ेद होना बता सकूं कि कैसे उन्होंने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैंने अपने माँ बाप से किया हुआ वादा पूरा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियाँ दांव पर लगा दी थीं, मगर किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। सब ने ये कहकर किनारा कर लिया कि आपने कुछ अनोखा नहीं किया, जो कुछ किया है वो सब अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं। उन्हें मेरी कुर्बानियाँ नहीं बल्कि मेरा फ़र्ज़ कहा गया। मेरे जहन में अभी तक मेरे बहन भाइयों के कहे गए जुमले गूंज रहे थे। आपने जो कुछ किया वो आपका फ़र्ज़ था, कोई एहसान नहीं किए आपने जो सिला मांगने आ गई हैं। ये अल्फाज मुझसे छोटे नादिर के थे, जिन्हें सुनते ही मैं धक से रह गई थी। आप ही क्यों हमें सुकून से नहीं रहने दे रही? कौन से आपने हमारे लिए महल बना दिए हैं? हम जो कुछ हैं ना, हमारी अपनी मेहनत है। ये कहने वाली मेरी बहन कोमल थी। मुझे लगा था वो मेरा दर्द समझेगी, मगर नहीं, वो भी अपने मियाँ को प्यारी हो गई थी। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से सबसे छोटे आज़र की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि वो मुझे समझेगा, मगर अफसोस कि ये मेरी गलत फहमी थी। उसने तो मेरे यकीन, मेरे मान का मुजस्मा करची करची कर दिया था। आप मुझे बताएं कि आखिर आप चाहती क्या हैं? ऐसी कौन सी कुर्बानियाँ दे दी हैं आपने जो आपके एहसानात उतरने का नाम ही नहीं ले रहे? जो कुछ आपने किया आपका फ़र्ज़ था, आप बार बार क्यों जता रही हैं? यही सब करना था तो हमें भी मार कर माँ बाप के साथ ही दफना देती। आज़र की बातें सुनकर तो मेरे जिस्म में जैसे जान ही न रही थी। अपना बिखरा सिमटा वजूद लिए मैं कमरे में आ गई थी। मेरे दिल में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। अपनों के इस चेहरे ने मुझे बेहद कमज़ोर कर दिया था। मैं जो अपने माँ बाप की मौत पर भी न रोई थी, अपनों की इस सफ़ाकी पर फूट फूट कर रो दी थी। दुख था के कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काश के इस वक्त मैं अपने माँ बाप के साथ मैं भी मर जाती तो आज इस तकलीफ़ से तो ना गुज़रना पड़ता। मेरा नाम सहरिश है। मैं पहले शहरी के नाम से मशहूर थी और फिर शहरी आपी बन गई। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से था। मेरे अब्बा का पार्टनरशिप पर कारोबार था, जिससे अच्छी खासी आमदनी आ जाती थी। अम्मा घरेलू खातून थी। हमारे घर में खुशियों का बसेरा था। 4 कमरों का 2 मंजिला मकान था। हर पोर्शन में 2-2 कमरे थे। अब्बा ने 2 सेट अपने 2 बेटों के लिए अभी से बना दिए थे, और हम 2 बहनों के लिए बैंक में काफ़ी रकम थी जो अब्बा हर महीने जमा कराते थे, ताकि जब हम बहनों की शादियां हों तो उस वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। मगर अब्बा नहीं जानते थे कि जब परेशानियां किस्मत में ही लिखी हों तो चाहे इंसान कितनी भी तदबीरें कर ले, वो परेशानियां आकर ही रहती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बीए के इम्तिहानात देकर फारिग हुई थी। नादिर 8वीं में, कोमल 5वीं में, जबकि आज़र उस वक्त सिर्फ दूसरी जमात में था। हमारा घराना खुशहाल था। हम घर के मकीन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन दिनों घर में मेरे रिश्ते की बातें चल रही थीं। अब्बा अम्मा ने उनमें से एक रिश्ता सेलेक्ट किया और फिर अम्मा अब्बा के कहने पर मुझसे मेरी रजामंदी जानने आ गई। शहरी बेटा, माशाल्लाह से अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, बहुत से रिश्ते भी आ रहे हैं। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता पसंद किया है। वैसे तो मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है,
مگر پھر بھی تمہارے ابا نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ تمہاری رضامندی جان لو، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اماں نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ میرے اماں ابا مجھ سے میری رضامندی جان رہے تھے، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت سے لوگوں کی طرح بغیر اجازت کے ہی میری شادی کا فیصلہ کر سکتے تھے، کون روک سکتا تھا انہیں؟ مگر انہوں نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے اور ابا نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ میں نے اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اماں میرا جواب سن کر میرے صدقے واری ہو گئی تھیں اور میری ڈھیروں بلائیں لی تھیں۔ اماں کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک تھی اس نے مجھے بھی مطمئن کر دیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے پرسکون سی سانس خارج کی تھی۔ ایک شرمگین سی مسکراہٹ نے میرے چہرے کا احاطہ کیا تھا اور اسی روز سے میں اپنی شادی کے حسین خواب سجانے لگ گئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی اس بارے میں بہت سے خواب تھے۔ میری رضامندی کے 4 روز بعد ہی ندیم کے گھر والے میرے گھر آئے تھے۔ 2 خواتین، ایک لڑکی اور ایک مرد تھا۔ لڑکی ندیم کی بہن تھی، وہ مرد ندیم کا باپ، اور 2 عورتوں میں سے ایک ندیم کی ماں اور ایک خالہ تھی، جو بیوہ ہونے کے بعد ندیم کے گھر پر ہی رہتی تھیں اور ان کے گھر کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک تھیں۔ شہری آپی، اماں کہہ رہی ہیں چائے لے کر آ جائیں۔ 10 سالہ کومل نے آ کر مجھے کہا۔ میں بہت نروس ہو رہی تھی، جانے ان خاتون کو میں پسند آنی تھی یا نہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے چائے پیالیوں میں ڈالی اور لوازمات سجا کر ٹرے تیار کی، پھر سر پر پڑا ہوا دوپٹہ مزید سلیقے سے سیٹ کیا اور ٹرے لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا اور پھر ٹرے میز پر رکھتی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سوال کرنے والی ندیم کی خالہ تھیں۔ جی، ابھی BA کیا ہے، میں نے دھیمی سی آواز میں ہی جواب دیا تھا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ اب کی بار ندیم کی بہن سائرہ نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے ہی کام کاج، ان سے جو وقت بچ جائے اس میں کتابیں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے سچ ہی بتایا تھا۔ ندیم کی اماں کی طرف سے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا گیا تھا، البتہ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھتی رہی تھیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہم مشورہ کر کے جلد ہی منگنی کی رسم کرنے کے لیے آئیں گے۔ ندیم کے ابا نے اٹھتے ہوئے میرے ابا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سے میرے رگوں پے میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چلو شکر تھا کہ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی، ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ جو لوگ لڑکی دیکھنے آتے ہیں وہ اس میں سے 100 نقص نکالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں پہلی مرتبہ آئے ہوئے لوگوں کو ہی پسند آ گئی تھی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کے گھر سے میرا ہونے والا دیور یعنی ندیم کا چھوٹا بھائی شاہ نواز آیا تھا۔ وہ ندیم کی تصویر لے کر آیا تھا، ساتھ ہی ساتھ پیغام لے کر آیا تھا کہ اگلے ہفتے وہ لوگ منگنی کے لیے آ رہے ہیں۔ میں کپڑوں، جوتوں اور انگوٹھی کا ماپ دے دوں۔ اماں نے صندوق میں سے ایک نیا سوٹ نکالا جو اس نے 2 مہینے پہلے ہی میرے لیے بنایا تھا، مگر میں نے ابھی تک وہ سوٹ نہیں پہنا تھا۔ وہ سوٹ طے کر کے شاپر میں ڈالتے اماں نے شاہ نواز کو دیا، ساتھ ہی ساتھ میری انگوٹھی اور چپل کا نمبر بھی بتا دیا تھا۔ اماں نے تصویر دیکھ کر ندیم کی خوب تعریفیں کی تھیں اور پھر تصویر میری طرف بڑھائی۔ اماں کے سامنے تصویر دیکھنے پر مجھے شرم آ رہی تھی، تبھی میں نے کچھ جھجکتے ہوئے تصویر پکڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے تصویر نکالی تھی اور جو ہی روبرو کی تھی تو میں جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ بے شک میرے ماں باپ نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا تھا۔ ندیم کافی ہینڈسم تھا، مجھے وہ ہمسفر کے طور پر پسند آیا تھا۔ یوں اگلے ہی ہفتے وہ لوگ آئے اور میرے ہاتھ میں ندیم کے نام کی انگوٹھی ڈال گئے۔ ندیم بھی ساتھ آئے تھے، مگر ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ اتنے اوپن مائنڈڈ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے شادی کے بارے میں پوچھا تو ابا نے اس کا فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ جب مناسب سمجھیں، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں تھی۔ ابا کے پاس اتنی سیونگ تھی کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر شادی کر سکتے تھے۔ یوں ان لوگوں نے 5 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی اور کہا اس دوران آپ کو جتنی تیاریاں کرنی ہیں آرام سے کر لیں۔ اماں اسی روز سے میرے جوڑے بنانے لگی تھیں۔ جہیز کا سارا سامان ایک ہی دن ایک ہی جگہ سے اٹھانا تھا، ان سے بات ہو چکی تھی اور یہی طے پایا تھا کہ جہیز دکان سے سیدھا میرا ہونے والے سسرال ہی جائے گا۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کرتے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں،
4 مہینے تو پلک جھپکتے میں ہی گزر گئے تھے۔ 5واں مہینہ شروع ہوا تو شادی کی تیاریاں اور بھی زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ڈھول باجے، گانے بجانے اور ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ اماں ابا نے میرے لیے اپنی استطاعت کے مطابق 2 تولے کا لاکٹ سیٹ بھی بنوا لیا تھا۔ یہ شادی سے محض 10 دن پہلے کی بات تھی۔ ابا اور اماں لاکٹ سیٹ لینے اور بینک سے پیسے نکلوانے گئے تھے کیونکہ اب شادی کے دن قریب تھے تو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ میں گھر میں ہی اپنی سہیلیوں کے سنگ بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی آ کر رکی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی کہ تبھی پڑوس کی خالہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئی تھیں اور مجھے گلے لگاتی زور زور سے رونے لگی تھیں۔ میں معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی محلے کی 2-3 اور عورتیں میرے پاس آ گئیں اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم بڑی ہو، تم نے صبر کرنا ہے اور ہوش سے کام لینا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تیری ماں مرنے سے پہلے تیرے لیے پیغام دے کر گئی ہے کہ میری شہری کو کہنا اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ میں تو سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ ایک طرف گھر میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے تو دوسری طرف ماتم۔ ارے کوئی جا کر گانے تو بند کرو۔ ہجوم میں سے کسی عورت کی آواز آئی تھی اور پھر جانے کس نے جا کر ڈیک کا پلگ اتارا تھا۔ ارے میتوں کو ادھر رکھو، یہ جگہ خالی کرو، یہ بستر لاؤ، یہاں سے یہ چادر لاؤ۔ طرح طرح کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں مگر میں ساکت سی کھڑی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کا رونا بلکنا میرے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں کیسے ریئیکٹ کروں۔ مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ تو مجھے رخصت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے نا، پھر وہ خود کیسے جا سکتے تھے؟ وہاں پر ہی کسی نے بتایا کہ اماں ابا جب زیور اور پیسے لے کر نکلے تو موٹر سائیکل سواروں نے ان سے پیسے اور زیور چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو گولی مار کر زیور اور نقدی لے کر فرار ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ جہاں شہنائیاں گونجنی تھیں وہاں اب چیخو پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں جو در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ سرخ چادروں کے بجائے سفید چادریں بچھا دی گئی تھیں۔ یوں میرے ماں باپ میرے چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود ابدی نیند جا سوئے تھے۔ وقت کی ستم ظریفی کہ میں اپنے ماں باپ کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہا پائی تھی۔ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا کہ آنسو خشک ہو گئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے میں خود کو مضبوط کر گئی تھی۔ مجھے خود کو مضبوط کرنا تھا ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے، اور پھر میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ ان کو سنبھالنے کے لیے میں تھی مگر مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں باپ اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ مگر میں نے گلہ نہیں کیا تھا۔ گلہ کرتی بھی تو کس سے؟ کون تھا جو میرا گلہ سنتا؟ ابھی ماں باپ کی موت کے صدمے سے ہی نہیں نکلی تھی کہ تبھی مصیبت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابا نے جہاں پارٹنرشپ کی تھی وہاں انہیں مالی نقصان ہو گیا تھا، سارا کاروبار ڈوب گیا تھا۔ اب جانے یہ بات سچ تھی یا جھوٹ، اللہ بہتر جانتا تھا کیونکہ وہ لوگ انہی دنوں دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور پھر کسی نے واپس مڑ کر ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب تک بینک میں رقم تھی گزارا ہوتا رہا تھا مگر جیسے ہی وہ رقم ختم ہوئی مجھے تب اصل یتیمی کا سامنا ہوا تھا۔ ابھی تو صرف 1 ہی سال ہوا تھا اور یہ حالات ہو گئے تھے، جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے وقت کی سنگینی کا اندازہ ابھی سے ہو گیا تھا۔ اس دوران مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون میرا اپنا ہے اور کون پرایا۔ میں نے حالات کے پیش نظر قریب کے پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی۔ مناسب سی تنخواہ میں مجھے نوکری مل گئی تھی۔ بہن بھائیوں کو بھی پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، میں نے اپنا آپ اپنے بہن بھائیوں پر وار دیا تھا۔ ایک مشین ہی تو بن گئی تھی میں۔ صبح سویرے اٹھ کر سارے گھر کی صفائیاں کرنا، پھر تینوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجنا، پھر خود اسکول جانا، دن کو تھکے ہارے آنا، لیکن بغیر دم لیے دن کا کھانا بنانا اور چھوٹے موٹے کام نپٹاتے نپٹاتے رات ہو جاتی تھی۔ میں دن بدن خود سے غافل ہوتی چلی گئی۔ مجھے نہ اپنے کپڑوں کا ہوش ہوتا تھا اور نہ ہی بالوں کا۔ میرے بہن بھائی اماں ابا کی وفات کے بعد بہت ڈر گئے تھے اور انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ماں باپ کی حادثاتی موت نے ان کے ذہنوں پر بہت برے اثرات ڈالے تھے۔ وہ رات میں ڈر ڈر کر نیند سے جاگ جاتے تھے، ایسے میں انہیں اپنے سینے سے لگائے میں ان کا ڈر کم کرتی تھی۔ میں نیند کی بہت پکی تھی، جب سو جاتی تو اماں گھنٹہ گھنٹہ آوازیں دیتی رہتی تھیں مگر میرے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اور اب میری نیند ذرا سی آہٹ پر کھل جایا کرتی تھی۔ اس روز اسکول میں رزلٹ کی تقریب تھی۔ مجھے گھر آتے آتے 3 بج چکے تھے۔
میں ساتھ والی خالہ کو بتا گئی تھی کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو نادر کو کہیے گا تندور سے روٹیاں لے آئے، سالن رات کا بچا ہوا تھا۔ میں گھر پہنچی تو مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں حیران ہوتی اندر آئی کیونکہ نادر لوگ میری غیر موجودگی میں کسی کو بھی گھر میں نہیں آنے دیتے تھے۔ میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اندر آئی تو ندیم کی امی اور خالہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں ہی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ اکثر آتی رہتی تھیں۔ کومل نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور پھر تینوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آذر روتے ہوئے آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، نادر بھائی کہہ رہے ہیں آنٹی آپ کو لینے آئی ہیں، آپ ان آنٹی کے ساتھ چلی جائیں گی، پھر میرے پاس کون رہے گا، میں کس کے پاس سوؤں گا، مجھے کھانا کون دے گا۔ 7 سال کا آذر روتے ہوئے یہ سب کہتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے چٹا چٹ اس کے گال چوم لیے اور پھر بہلا پھسلا کر اسے اندر بھیج دیا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ جا کر سو جاؤں، مگر آداب میزبانی بھی تو نبھانے تھے نا۔ میں نے ندیم کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آنٹی آپ بیٹھیے، میں چائے وغیرہ دیکھ لوں۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ جب آنٹی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگیں کہ کسی چائے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ضروری بات کرنے آئی ہیں۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں واپس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے شادی کا؟ میں نے انہیں وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی میرے اوپر میرے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ندیم کی امی کہنے لگیں کہ 2 سال ہونے والے ہیں منگنی کو، ہم مزید وقت نہیں دے سکتے۔ ندیم گھر کا بڑا ہے، اس کی شادی ہو گئی تو ہی دوسرے چھوٹوں کا نمبر آئے گا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھیں، مگر غلط میں بھی نہیں تھی۔ مجھے بھی نظر آ رہا تھا سب کچھ۔ میں کیسے اتنی خود غرض ہو جاتی کہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر خود اپنا گھر بسا لیتی۔ میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ ندیم کی امی مجھے کہہ کر گئی تھیں کہ 1 ہفتے میں اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ چلی گئی تھیں جبکہ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میں اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر لیتی، میں اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ تیسرے ہی دن میں نے منگنی کی انگوٹھی اور سامان واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کے 2 روز بعد ہی میری ملاقات ندیم سے ہوئی۔ اسے مجھ سے شکوہ تھا کہ میں نے منگنی کیوں توڑ دی، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب صاف تھا، وہ اتنے سال تک میرا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ خیر وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ رشتے والی خالہ میں نے منع کرنے کے باوجود ہر مہینے کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر پہنچ جاتی تھی۔ پہلے تو میں لحاظ کرتی رہی، مگر ایک دن پھر مجھے منہ چڑھ کر کہنا پڑا تھا، خالہ آپ جانتی ہیں مجھے شادی نہیں کرنی، پھر کیوں آپ لوگوں کو میرے گھر کی راہ دکھاتی ہیں؟ میری بات سن کر خالہ نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، میں تو اس لیے تمہاری ہمدردی کے لیے سوچتی تھی۔ میں نے کہا کہ خالہ مجھے جب آپ کی مدد چاہیے ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کے بعد رشتوں کا یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ نادر نے 10ویں اچھے نمبروں سے پاس کر لی تھی۔ اب آگے وہ کالج جانا چاہتا تھا جس کے 100 خرچے تھے۔ اوپر والی منزل خالی کر کے کرائے پر لگا دی جس کی وجہ سے تھوڑی سہولت ہو گئی۔ کمیٹی نکلنے کے بعد میں سلائی مشین بھی خرید لائی تھی۔ اب دن میں اسکول جاتی اور رات میں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ کیونکہ جوجو بچے بڑے ہو رہے تھے، اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ نادر نے 1-2 مرتبہ دوسرے ٹائم جاب کا کہا مگر میں نے منع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے پڑھ جائے۔ اگر ابھی سے وہ کاموں کے چکروں میں پڑ گیا تو نہ تعلیم ہوگی اور نہ ہی کوئی کام۔ ایک ساتھ 2 کشتیوں میں سوار ہونے والا ایک کا بھی نہیں رہتا، اس لیے میں اسے 2 کشتیوں کا مسافر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے دن رات ایک کر دیے، اپنا خون پسینہ بہایا اور اپنے بہن بھائیوں کو پروان چڑھایا تھا۔ ان کو تو میں نے کبھی تپتی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی۔ جتنا میں نے ان کے پیچھے کیا تھا، اگر میرے اماں ابا ہوتے تو وہ بھی اتنا نہ کر پاتے۔ آج نادر کی شادی کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ نادر نے اپنے کالج کے ساتھ لڑکیوں والے کالج میں سے ایک لڑکی کو پسند کیا تھا۔ آتے جاتے ان کا نین مٹکا ہوا اور کالج ختم ہوتے ہی نادر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے استفسار کیا تو کہنے لگا، شہری آپی، میں اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ میں اس کے اتنے اچانک فیصلے پر حیران تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نادر ابھی تو تمہاری پڑھائی مکمل ہوئی ہے، ابھی نوکری ڈھونڈتے اور نوکری ملتے ملتے وقت لگ جائے گا، ایسے کیسے میں بنا تمہاری نوکری کے تمہاری شادی کر دوں؟ میری بات سن کر نادر کہنے لگا، آپی شادی کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے، بس ابھی صرف منگنی کریں گے، شادی نوکری کے بعد ہی ہوگی۔
میں اس حق میں نہیں تھی مگر نادر کی ضد کے آگے مجھے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ منگنی کیا ہوئی، نادر تو سائمہ اور ان کے گھر والوں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ سائمہ کے بھائی نے ہی نادر کو ایک پرائیویٹ فرم میں جاب دلا دی، جس کے بعد نادر ہر وقت بس انہی کے گن گاتا رہتا تھا۔ ادھر نوکری ہوئی، ادھر ان لوگوں نے شادی کی جلدی ڈال دی، مگر میرے حالات ابھی ایسے نہ تھے کہ شادی لگا سکتی۔ سب کچھ نادر کے سامنے تھا، نادر تو جیسے کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی، 35 کے قریب میری عمر ہو گئی تھی، مگر ذمہ داریوں کے بوجھ نے مجھے ابھی سے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں 35 کے بجائے 50 سال کی لگنے لگی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب نادر تن فن کرتا میرے کمرے میں آیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا، تبھی میں نے اسے ٹوک دیا، نادر یہ کیا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا، تمیز بھول گئے ہو کیا؟ نادر نے میری بات کو مکمل نظر انداز کر دیا اور مجھے کہنے لگا، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اگر سائمہ پسند نہیں تھی تو صاف صاف کہہ دیتی، یہ سب کچھ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ نادر کے لہجے میں بدتمیزی تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ نادر یہ تم کیا بات کر رہے ہو بھلا؟ مجھے سائمہ کیوں پسند نہیں ہوگی؟ وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نادر کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا ہی ہے، تو میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ بار بار شادی کے لیے انکار نہ کرتی۔ سائمہ کے گھر والوں نے صرف 1 مہینے کا وقت دیا ہے، اگر 1 مہینے میں ہم بارات لے کر نہیں گئے تو وہ لوگ منگنی ختم کر کے سائمہ کی شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سائمہ تمہاری منگیتر ہے، ہم کریں گے شادی، مگر ہمیں کم سے کم 5-6 مہینے کا وقت تو دیں، ہم نے 100 تیاریاں کرنی ہیں، یوں تو شادی ممکن نہیں ہے، شادی کے 100 اخراجات ہوتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے انتہائی بے بسی سے کہا تھا۔ میں سمجھی کہ نادر میری بے بسی کو سمجھے گا، مگر میری یہ محض غلط فہمی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کسی سے ادھار لے لیں، بعد میں اپنی سیلری سے سارے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن شادی اسی مہینے ہونی چاہیے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، نہ کرتے ہوئے بھی 1.5-2 لاکھ لگ جانے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ 1.5-2 لاکھ کہاں سے آتے؟ میں اسی کشمکش میں پڑ چکی تھی جب ایک روز ایک خاتون ہمارے گھر آئیں۔ وہ ابا کے بزنس پارٹنر کی اہلیہ تھیں۔ دعا سلام کے بعد انہوں نے ایک چیک میری طرف بڑھایا تھا۔ چیک پورے 20 لاکھ کا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ پیسے میرے والد کے ہیں، جو کہ اس کے میاں نے 2 نمبری کر کے ہڑپ لیے تھے، مگر اللہ نے اسے یتیموں کا حق کھانے کی سزا دے دی تھی۔ تبھی اللہ نے اسے اس کے کیے کی سزا اس صورت میں دی تھی کہ وہ ساری عمر چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ وہ خاتون 5-5 لاکھ ہم چاروں بہن بھائیوں کے لیے لائی تھیں۔ میں نے نادر کی رقم نکلوا کر باقی ساری رقم بینک میں جمع کروا دی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو اس رقم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نادر کے اصرار پر میں نے اتنا ہی کہا کہ 2-3 لوگوں سے ادھار لیے ہیں۔ سائمہ کے لیے امی کے سیٹ میں سے ایک رکھ دیا اور پھر 1 مہینے بعد سائمہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس کی آمد پر ہمیں مجبوراً اوپر والا پورشن خالی کروانا پڑا تھا۔ پہلے تو چلو وہ 2 بھائی ایک کمرے میں اور ہم 2 بہنیں ایک کمرے میں رہ لیتی تھیں، مگر اب نادر شادی شدہ تھا، ان کو ہر صورت علیحدہ کمرہ چاہیے تھا۔ یوں وہ والی آمدن ختم ہو گئی تھی۔ میں نادر کی نوکری کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سیٹل ہو اور کب میں اسکول کی نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اب گھر اور اسکول مجھ سے ایک ساتھ مینیج نہیں ہو پاتے تھے۔ دوسرا عمر کی وجہ سے اب نظر پر کافی فرق پڑ گیا تھا، مگر میرا یہ انتظار ہی رہا اور میں عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ 5 سالوں میں حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ سائمہ کی فرمائشیں اسے یوں بھی سر نہ اٹھانے دیتی تھیں کہ نادر کے اوپر تلے کے 2 بچوں نے اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ساتھ میں کومل کی شادی بھی سر پر آ گئی۔ 2 سال پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا، اب وہ لوگ شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ کومل کے حصے کی رقم تھی میرے پاس، اس لیے میں نے دیر نہیں کی اور کومل کی شادی لگا دی۔ اس کے 3 سال بعد آذر کے فرض سے سبکدوش ہو کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ آذر اور کومل کی شادی بھی ان کی اپنی اپنی پسند اور رضامندی سے ہوئی تھیں۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھے۔ نادر کے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ میں جاتے ہوئے ان کو لے جاتی اور واپسی پر انہیں ان کے اسکول سے لے آتی۔ میں نے نادر سے کہا بھی تھا کہ انہیں میرے والے اسکول میں ہی ڈال دو، اس طرح مجھے بھی آسانی رہے گی، مگر سائمہ نہیں مانی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی آسانی کے لیے میں اپنے بچوں کے مستقبل کو تو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ جس اسکول میں آپ جیسی BA پاس ٹیچرز ہوں گی، اس اسکول کا معیار بھلا کیا ہوگا؟
اتنا وقت تو نہیں لگتا آپ کے اسکول سے، بس 10 منٹ کے فاصلے پر ہی تو ہے بچوں کا اسکول۔ میں چپ کر گئی تھی۔ مزید بات بڑھا کر بگاڑنا مجھے پسند نہیں تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اب میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی نادر نے کاروبار چھوڑ کر بزنس شروع کر دیا تھا، مگر چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ جب وہ روحانی صورت بنائے میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، نقصان کی بھرپائی کے لیے 2-2.5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور اوپر گرمی بھی بہت پڑتی ہے۔ ہم بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچے گرمی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کے بھائی جان سے بات کی ہے، کچھ رقم وہ کر دیں گے، کچھ اگر آپ کر دیں تو۔ نادر کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے حصے کے 2 لاکھ نکلوا کر نادر کی ہتھیلی میں رکھ دیے تھے، مگر دن گزرتے گئے، نہ اے سی لگا اور نہ ہی کاروبار میں بہتری آئی۔ میں نادر سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اوپر گئی، مگر اندر سے ان دونوں کی باتوں کی آوازیں سننے کے بعد مجھ میں اندر جانے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ نادر سائمہ سے کہہ رہا تھا کہ سائمہ اپنے خرچے تھوڑے کم کرو، میں نے شہری آپی سے یہ پیسے اے سی لگوانے کے لیے لیے تھے، مگر تم نے 2 مہینے میں سارے پیسے اڑا دیے، میرے پاس صرف 70,000 رہ گئے ہیں۔ نادر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تبھی سائمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ ارے بھائی صاحب کے کتنے احسان ہیں آپ پر، اگر میں نے ان کے بچوں کو اور ذرا سے تحفے تحائف لے کر دے دیے تو کیا ہو گیا؟ سائمہ پرسکون سے لہجے میں بولی تھی۔ تبھی نادر کہنے لگا کہ سائمہ وہ ذرا سے تحفے 1.5 لاکھ کے تھے، کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے تحفے دینے کی؟ نادر کچھ بگڑا ہوا تھا، اسے فکر تھی کہ اب وہ اے سی کیسے لگائے گا۔ ارے اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، غلطی تمہاری آپ ہی کی ہے، تم نے 2.5 لاکھ مانگے تھے مگر صرف یہ 2 لاکھ ہی ملے، اگر ذرا سا دل بڑا کر کے 2.5 لاکھ دے دیتی تو اب تک اے سی لگ چکا ہوتا۔ ویسے تو بڑی مہان بنتی ہیں کہ وہ تم لوگوں کی ماں ہیں، مگر اس معاملے میں بہت چھوٹے دل کی ہیں۔ تمہارے ابا کے دوست نے تو بتایا تھا کہ انہوں نے شہری آپی کو پورے 20 لاکھ دے دیے تھے، نہ جانے انہوں نے کہاں پیسے اڑا دیے۔ سائمہ کا لہجہ شاطرانہ تھا، میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ میرے بارے میں اس طرح کے خیال رکھتی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں وہیں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ دنوں بعد کومل روتی ہوئی آ گئی۔ اس کے شوہر کا بائی پاس ہونا تھا، مگر رقم نہیں تھی۔ اگر بائی پاس نہ ہوتا تو وہ مر جاتا۔ میں کچھ دیر دونوں بھائیوں کو دیکھتی رہی۔ نادر نے تو اپنے حالات کا رونا ڈال دیا تھا۔ آذر نے چند ہزار اس کی مٹھی میں رکھ دیے تھے، یہ کہہ کر کہ اس نے باقی رقم ویزے اور ٹکٹ وغیرہ کے لیے لگا دی ہے۔ وہ باہر ملک جا رہا تھا، اس کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں۔ میں نے ہی کومل کے شوہر کے آپریشن کے لیے پیسے دیے تھے۔ کومل وہ پیسے قرض کے طور پر لے کر گئی تھی، مگر پھر جیسے واپس کرنا ہی بھول گئی تھی۔ آذر کے ساتھ بھی فراڈ ہوا، ایجنٹ اس کے پیسے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے حالات خراب ہوئے تو میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھنگالا، اس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب رقم نکلی تھی۔ میں نے ساری کی ساری لا کر آذر کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ ویسے بھی میں آذر کے ساتھ ہی رہتی تھی، کھانا پینا ان کے ساتھ تھا، مزید رقم کا میں بھلا کیا کرتی؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے خود کو مکمل خالی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ 48 سال کی عمر میں جب میری ہمت بالکل جواب دے گئی تھی تو میں نے اسکول چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ویسے بھی اتنی ضرورت نہ تھی۔ چھٹکی جاؤ ذرا اوپر سے تایا کو تو بلا کر لے آؤ، میں نے اپنے سامنے کھیلتی آذر کی 5 سالہ بیٹی کو کہا تھا۔ وہ فوراً ہی نادر کو بلا کر لے آئی تھی۔ جی شہری آپی کوئی کام تھا کیا؟ نادر نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سائمہ کے میکے جا رہے ہیں، اس کے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نادر میں اسکول سے ریزائن کر رہی ہوں، تم سائمہ کو بتا دینا، کل سے بچوں کو اسکول سے لائے اور لے جائے۔ کیوں آپی؟ میری بات سنتے نادر ایک دم بولا۔ کیا مطلب ہے نادر؟ میری عمر دیکھو، اب ویسے بھی یہ نوکری تم لوگوں کے لیے کرتی تھی، اب ماشاءاللہ سے تم لوگ کھانے کمانے والے ہو گئے ہو، اب بھلا مجھے نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ نادر تو کچھ نہیں بولا، البتہ آذر کہنے لگا آپی آپ گھر میں رہ کر بور ہو جائیں گی اور بیمار ہو جائیں گی، اس سے اچھا ہے آپ اسکول جاتی رہیں۔ میں نے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی، حافظہ اور نظر دونوں کمزور ہو گئے ہیں، اب میں نہیں پڑھا سکتی۔ اگلے روز میں نے اسکول سے ریزائن کر دیا اور اسی روز سے میں اپنی بھابھیوں کو کھٹکنے لگی۔ اب وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی اپنے اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی، ہر وقت مہنگائی اور خرچوں کے رونے روتی رہتی، تو کبھی بچوں کی فیسوں پر جھگڑے کرتی۔ جب تک میں اسکول میں پڑھاتی تھی تب تک دونوں بھائیوں کے بچوں کی ساری فیسیں میری تنخواہ سے دی جاتی تھیں، مگر اب جب ان کو وہ پیسے بھی اپنے پلے سے بھرنے پڑے تو انہیں میں بری لگنے لگی۔ نادر اور آذر نے بچے مہنگے اسکولوں سے نکال کر سستے اسکولوں میں ڈال دیے،
اس کا الزام بھی میرے سر آیا۔ سائمہ تو میرے منہ پر کہتی کہ میرے بچوں کے حسد کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی۔ کیا ہو جاتا اگر 2 سال اور نوکری کر لیتی تو میرے بچے 2 سال اور اچھے اسکول میں پڑھ لیتے۔ ایسی بھی کوئی بوڑھی نہیں ہوئی تھی میں۔ گھر میں تو میں ہونے لگی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھی بھائیوں پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ آذر کی بیوی کہتی کہ آپ ہی کو اوپر بھیجو، سائمہ بھابھی کے ساتھ رہیں، انہی کو تو ساری جمع پونجی دیتی رہی ہیں اور فیسیں بھی انہی کے بچوں کی بھرتی تھیں۔ گڑیا کی فیس تو انہوں نے صرف 3 سال ہی دی ہے۔ آپ نادر بھائی سے ہی کہیں ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ سائمہ سنتی تو بھڑکتی نیچے پہنچ جاتی۔ اوپر کوئی محل بنا کر نہیں چھوڑا ہوا، 2 ہی کمرے ہیں اور ان میں ہم 5 افراد رہتے ہیں۔ روز روز کی چپقلش سے تنگ آ کر میں کومل کی طرف چلی گئی، مگر کومل نے بھی صرف ایک ہی ہفتہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ آپ گھر کب جائیں گی؟ اصل میں زبیر نہ شروع سے اکیلے رہنے کے عادی ہیں۔ آپ کے آنے سے وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں، مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہماری نجی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ میں سکتے سے کومل کو دیکھے گئی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی خود غرض نکلے تھے، سب کو اپنی اپنی زندگی کی فکر تھی، مگر میری زندگی تو شاید وہیں ختم ہو گئی تھی جب میں نے منگنی کی انگوٹھی واپس کی تھی۔ میں نے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، ان کو اپنی قربانیاں یاد دلائیں، مگر انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ سب مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اس روز ان کی خود غرضی پر میں بہت روئی اور پھر قبرستان آ گئی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ فجر کی اذانیں سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، تبھی ایک بزرگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ گھر جا، اللہ نے تیرا انعام بہت بڑا رکھا ہے۔ میں گھر آ گئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ میری آنکھ شور سن کر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو محلے والے کافی لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ نادر اور آذر مجھے آ کر پرتپاک طریقے سے گلے ملے تھے۔ میں ان کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہاں کل تک تو وہ میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے اور ابھی کیسے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے گلے لگا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ عمرے کی قرآندازی میں میرا نام نکلا ہے۔ میں مارے تشکر کے فوراً سجدے میں گر گئی۔ میری برسوں سے خواہش تھی، صرف یہی نہیں، 20 سال پہلے جو میں نے معاوضے کے لیے گورنمنٹ کو درخواست دی تھی وہ اب جا کر منظور ہوئی تھی۔ اس وقت جانے کیوں اسکیم شروع کی گئی تھی کہ یتیموں کو 50 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے بھی اسکول سٹاف کے کہنے پر وہ درخواست جمع کروا دی تھی، مگر وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ میں تو اس بات کو بھول ہی گئی تھی، مگر میرا رب نہیں بھولا تھا۔ اس نے مجھے ایسے مقام پر عطا کیا تھا جہاں میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آئی تو اپنے آبائی گھر کا سودا کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک ساتھ رہنے والا یہاں کوئی سین نہیں تھا۔ معاوضے کی رقم میں گھر کی فروخت کی رقم ملا کر میں نے اس کے 4 برابر حصے کیے تھے۔ آذر اور نادر کو ان کا اپنا اپنا الگ گھر بنا کر دیا۔ کومل کو گھر کی ضرورت نہیں تھی، سو اسے اس کے حصے کی رقم تھما کر میں بینک آ گئی تاکہ باقی رقم بینک میں محفوظ کر لوں، اور چلو میرے نہ صحیح میرے کسی بہن بھائی کے کام آ جائیں گے۔ مجھے پڑوس والی خالہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ وہ 80 سال کی ہو چکی تھی مگر ابھی تک خرانٹ تھیں۔ بہو بد مزاج نکلی تو بہو اور بیٹے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ بیٹی کے لیے گھر داماد رکھ لیا۔ وہ دونوں بھی تھوڑے عرصے بعد بیرون ملک چلے گئے۔ وہ اکیلی ہی تھیں، انہیں بھی سہارا چاہیے تھا اور مجھے بھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دے دیا۔ چند ہی روز بعد کی بات ہے، میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے صحت کا کافی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ روز صبح واک پر آتی تھی، آج بھی آئی تھی جب کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ندیم تھا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ مسکرایا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئی ہیں تو کیا میرے ساتھ میری ذمہ داریاں بانٹنے میں مدد کریں گی؟ اس کا لہجہ اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی شادی کے 3 سال بعد ہی ایک بیٹی کو جنم دیتے فوت ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ صرف میرے انتظار میں تھا کہ کب میری ذمہ داریاں ختم ہوں اور کب وہ مجھ سے بات کرنے آئے۔ تم نے اب تک دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تمہیں تو بہت سی لڑکیاں مل جاتیں، میں نے ندیم سے پوچھا۔ میری بات سن کر ندیم ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے تو بھلے ہی اور لڑکیاں مل جاتی، مگر مجھے تمہاری فکر تھی۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتا تو تمہیں اس عمر میں کون یوں پروپوز کر رہا ہوتا؟ ندیم نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ پکا یہی بات تھی؟ میں نے یقین دہانی کرنی چاہی۔ اس سے پہلے کہ ندیم کچھ کہتا ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ صرف یہی وجہ نہیں تھی بلکہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ پاپا کو آپ سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا۔
میں نے سوالیہ نظروں سے ندیم کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپنے حصار میں لیتے سرگوشی کی، ہماری بیٹی سہرش ندیم۔